वेलकम बैक। इस वक्त मुआशी सूरत हाल वहाँ पे पहुँची हुई है जहाँ पर न सिर्फ हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है बल्कि अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ को भी इस पर गौर करना है, और अगर उसके लिए वो कुछ बेहतरी कर सकती है या कोई मशवरा दे सकती है तो ज़रूर देना भी चाहिए, क्योंकि जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन अज़ीज़ साहब वो कह चुके हैं कि मेरे पास हैं तो मशवरे लेकिन मैं इनको नहीं दूंगा। तो मुल्क का सोचें, सियासी जमातों का ना सोचें। बाबर साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला आ रहा है वो पीपल्स पार्टी या पीडीएम की हुकूमत के ऊपर आ रहा है, चाहे वो नून लीग इस वक्त जो है वो माशी सूरत हाल देख रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी तो साथ है ना। तो क्या पीपल्स पार्टी के अपने लोग ऐसे नहीं हैं जो मशवरा दे सकें हुकूमत को, कहाँ जाएं, किस तरफ रुख करें? भाई देखें, पीपल्स पार्टी की बात इसलिए हो रही है कि पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ जरदारी साहब का बड़ा किरदार रहा है पीटीआई गवर्नमेंट को टॉपल करने में, कानूनी अंदाज से, आईनी अंदाज से, और उसके बाद पीडीएम गवर्नमेंट बनाने में उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। इवन पंजाब में जो मामला होते रहे, इसलिए फिर अपोजिशन के लोग या जनरली चीज़ें जब गवर्नमेंट की जब बात आती है तो पीपल्स पार्टी को उंगली उठा लेते हैं। लेकिन उसूलन देखा जाए पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी है, फेडरल गवर्नमेंट को लीड कर रही है हमारी इत्तेहादी PMLN, उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर है, उन्हीं का वज़ीर ख़जाना है, उन्हीं का इंटीरियर मिनिस्टर है। हमारे पास चंद मिनिस्ट्रियाँ हैं जो भी नुकसान होता है तो इल्ज़ाम उसके लिए भी आपको याद होगा ज़रदारी साहब ने उसी वक्त कहा था कि हमें कोई शौक नहीं है मिनिस्टर लेने का, लेकिन क्योंकि हम इत्तेहादी हैं, दोस्त कह रहे हैं तो हम मिनिस्ट्रियाँ ले रहे हैं। लेकिन हम इत्तेहादी हैं इसलिए हम चाहते हैं कि ओवरऑल जिम्मेदारी जो होगी वो हम उसमें शरीक हैं उसके। और डेफिनेटली जिस लेवल पे मीटिंग्स होती हैं फेडरल गवर्नमेंट की, हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे रहनुमा होते हैं, बिलावल साहब होते हैं, आसिफ साहब होते हैं, तो डेफिनेटली बातें होती होंगी और हमारी जो लीडरशिप है वो उनकी मदद कर भी रही है। तो जाहिर है क्योंकि हमारा मुल्क है ना भाई, ये मुल्क ठीक होगा तो हम ठीक होंगे ना, क्यों नहीं कर रही होगी, डेफिनेटली कर रही होगी जी। अच्छा, ये जो बहरान दर बहरान है और अवाम परेशान है और ये सारे फुकदान हैं, ये किस तरह से दुरुस्त होंगे ये बताइए। बहरान देखें बहरान की बात आएगी तो मैं फिर पीटीआई का नाम लूंगा। अच्छा, बहरान पीटीआई की तरफ से, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, खान साहब क्योंकि पीटीआई के दोस्त बैठे हुए हैं, ये खुद भी जवाब देंगे मेरी बात के बाद। खान साहब को चाहिए कि पार्लियामेंट में आ जाएं। आज ही बिलाल साहब ने तकीर बरमला कह दिया है कि आप आ जाएं पार्लियामेंट के अंदर, बैठ के प्रॉपरली आईनी तरीके से मुल्क को चलाएं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट काम सही नहीं कर रही तो पार्लियामेंट बैठ के बात करें ना। ठीक है, आप गवर्नमेंट से हटने के बाद मुसलसल बाहर बैठे हैं, मुसलसल रोडों पे हैं, मुसलसल धरने दे रहे हैं, मुसलसल लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और मुसलसल धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं। आज असेंबली तोड़ रहे हैं, कल असेंबली तोड़ रहे हैं, इससे डेफिनेटली एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है ना। अब जब सियासी अदम इस्तेकाम होगा मुल्क के अंदर तो मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा? ठीक है, जब तक क्यों आप लोग इतना अदम इस्तेकाम? मुझे यासिर भाई जो है वो माशाल्लाह पूरे सियासतदान है और जो है वो अच्छा, आप क्या चाह रहे थे आधे? नहीं, माशाल्लाह काफी जो है वो मतलब सियासी जो पीपल्स पार्टी का टिपिकल सियासी जो वो है ना तरीकेकार उस पे, तो हम तो खैर बात करते हैं फैक्ट्स की। अच्छा। तो फैक्ट ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी और आप अपोजिशन में थे पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी और तमाम 14 जमातों ने मिलके भी तो एक मार्च निकाली थी और आपने तो क्लेम किया कि ये मार्च निकालने के बाद हमने हुकूमत गिरा दी। तो अगर तो तमाम सारे के सारे इशारे पॉजिटिव थे, आपका मुल्क तरक्की कर रहा था, तो फिर उसको चलने देते ना, ये 1.5 साल भी गुजार लेते और फिर इलेक्शन करा लेते। हमारा तो लॉन्ग मार्च का देखें, सब चीजों से बढ़कर एक चीज है, वो है कि डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल। उस सेंस में हमारा एक छोटा सा मुतालबा है, वो मान लें और बात खत्म। वो हम कह रहे हैं कि आप अवाम में आ जाएं, इलेक्शन करा लें। अच्छा, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो इसी तरह अफरा तफरी रहेगी, ये बहरान जारी रहेगा। देखिए बहरान इसके अंदर हमारी लॉन्ग मार्च को खत्म हुए भी अभी तकरीबन 40 दिन तो गुजर चुके। लेकिन खान साहब की ऐसी हिकमत अमलियाँ आती हैं जो डायरेक्ट बरह रास्त जो है वो मईशत पर असरअंदाज हो जाती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं सैलाब की तो इमरान खान की वजह से नहीं आया था। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि जो आपके वज़ीर ख़ारजा हैं साबिक़, वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़बरदस्त प्लान है लेकिन इनको नहीं दूंगा। तो सर क्या मतलब आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की बहरानी सूरत-ए-हाल को आना चाहिए? वज़ीर ख़जाना जो है, देखिए अब बात ये है कि ये तो हमारे वज़ीर साहब का जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो ये क्लेम कर रहे हैं, जो टीम आई थी जब हम हुकूमत में बैठे हुए थे और जो टीम अब इलेक्ट होके नहीं आई, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अब आई है, वो गवर्नमेंट जो है वो तो हमेशा से ये क्लेम करते आए कि हम तो एक्सपीरियंस्ड हैं और इमरान खान तो नया है, इससे तो हुकूमत नहीं चल रही, तो अब हम आए और अब हुकूमत चलाएंगे। तो अब हम कह रहे हैं ना कि अब आप
چلائیں, دکھائیں کیسے. دیکھیں ہم ہیں اپوزیشن میں اس وقت, اپوزیشن کا کام ہے کہ ہم آپ کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, آپ کا کام ہے پرفارم کرنا. لیکن جب ملک کو نقصان ہو رہا ہو تو اس وقت تو سامنے آنا چاہیے. کیا اور ملک ہم اس وقت تو یہ نہیں کرنا چاہیے, سیاست نہیں اس وقت کرنی چاہیے جب ملک کو نقصان ہو رہا ہو, کم از کم. سیاست وجہ سے بات جواب دیتا ہوں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. جی بس مختصر میں اشرف صاحب کے پاس جاؤں گا. جی تھوڑا سا وجاہت بھائی نے اچھی بات کی کہ جب ہم حکومت میں تھے تو آپ لوگ مارچ کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے, وہ کرتے, لیکن آپ تھوڑا سا آپ کی اگر میموری اپنی ریفریش کریں, جب پی ڈی ایم بنی تھی اور جلسے شروع ہوئے تھے, ایک جلسہ کراچی میں ہوا تھا, ایک جلسہ لاہور میں ہوا تھا, ایک جلسہ کوئٹہ میں ہوا تھا, تو پیپلز پارٹی حالانکہ جلسے تھے, کوئی دھرنے نہیں تھے, کوئی لانگ مارچ نہیں تھا, پیپلز پارٹی بیک ہو گئی تھی. پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو کنوے کیا کہ نہیں اس طرح سے ایجوٹیشن نہیں کرنی چاہیے. لانگ مارچ میں تو آپ لوگ باقاعدہ عرض کرو آتا ہوں اس پہ نا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس طرف نہ جائیں, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو صورتحال ہے اس کو بہتر طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کریں گے. اگر حکومت صحیح نہیں کر رہی پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی کو دوسرے طریقے سے ہٹائیں گے. تو یہ جلسوں میں سے ختم ہونی چاہیے. وہاں کوئٹہ کے جلسے کے بعد پی ڈی ایم جلسے ختم ہو گئے. میں آتا ہوں آپ کی بات, چلیں وہ آپ کی آخری چلے. اس کے بعد جب بلاول صاحب نے لانگ مارچ کیا, اس کی بات کریں نا بھائی. بلاول صاحب نکلے کراچی سے اسلام آباد تک, بڑا ان کا شاندار استقبال سندھ کے اندر ہوا, سندھ سے زیادہ ان کا استقبال پنجاب کے اندر ہوا. لیکن ہمارا لانگ مارچ اس طرح نہیں تھا. بلاول صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں کراچی سے نکل رہا ہوں اور جب اسلام آباد تک پہنچوں گا تو مجھے الیکشن چاہیے, اسے نہیں کہا انہوں نے. یا مجھے الیکشن کی ڈیٹ چاہیے, یہ بھی نہیں کہا. یا یہ کہا کہ جی میں پہنچوں گا تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک حکومت نہیں گرے گی, اسے بھی نہیں بولا. وہ اپنا پیسفل طریقے سے, پرامن طریقے سے پروٹیسٹ لانگ مارچ لے کے بڑی شاندار طریقے سے سندھ سے پنجاب سے اسلام پہنچے, اور جب جلسہ کیا اس کے بعد پھر اختتام کر کے واپس گھر آ گئے. لیکن آپ کی تھوڑی پالیسی دوسری ہے. آپ کہتے ہو جی پہلے الیکشن صحیح, اشرف صاحب سے ٹھیک ہے, اشرف صاحب سے جانا تھا. اشرف صاحب اس وقت جو سیاسی افراتفری ہے کیا وہ بھی سبب بن رہی ہے معاشی صورتحال کا, اس پر آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے بڑا سبب تو دیکھیں یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں نا, ان کو ملک سے محبت نہیں, ان کو اقتدار سے محبت ہے. ملک کا کتنا ہی نقصان ہو جائے, میں ایز اے بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں تو بزنس کی کمیونٹی ہی کی بات کروں گا کہ یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں نا, ان کی پارٹی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ملک کا بھلے کتنا نقصان ہو جائے ہے نا, ملک پہ چاہے کتنا قرضہ چڑھ جائے, باہر سے امپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, $6 ارب آپ کے پاس $6 ارب وہ بھی کسی دوسرے ملک کے رکھوائے ہیں. ملک کو یہاں تک پہنچا دیا آپ نے, اتنی بری صورتحال ہے کہ 250 ارب جو شوکت ترین صاحب نے آپ نے ابھی نام لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مشورے ہیں وہ میں دوں گا نہیں. دیکھیں نا, ملک سے سنسیریٹی نہیں ہے نا, اپنی پارٹی سے سنسیریٹی ہے کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں مشورے دوں گا. ارے بھائی یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سی پیک کا $1 ارب کا ایک منصوبہ ہے جو سونے کی کان ہے, ٹھیک ہے, $1000 ارب آپ کما کے دوسرے ملکوں کو قرضہ دے سکتے ہیں. اس کو آپ نے جو ہے نا وہ ایک تاخیر کا شکار ہے, وہ ابھی تک آپریٹو نہیں ہوا. سنگاپور جیسا ایک چھوٹا سا ملک جو کراچی سے بھی آدھا ملک ہے, ٹھیک ہے, $800 ارب کے اوپر وہ ٹریڈ کر رہا ہے. صرف وہاں کیا ہے, ٹریڈنگ کمپنیز ہیں, اتنے مینوفیکچرنگ بلاکس نہیں ہیں. میں رہا ہوں سنگاپور میں, وہاں ہیڈ آفیسز ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے, وہاں ٹرانسشپمنٹ ہوتی ہے, وہاں ٹرمینلز بنے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ لوگ اپنے ملک سے سنسیئر ہے. ٹھیک ہے, وہاں ڈیموکریسی ہے. لیکن ہمارے یہاں ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے جہاں پہ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں, جاپان جیسے ملک میں جہاں لٹریسی ریٹ ہائی ہوتا ہے, لندن جیسی جگہوں پہ. ہمارے یہاں تعلیم کا آپ کو معیار آپ کو پتا ہے کتنی تعلیم ہے ہمارے یہاں؟ 10% ایجوکیشن بھی نہیں ہے, صحیح ہے. اور آپ بات کرتے ہو ڈیموکریسی کی, ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز, ایک اچھے لیڈر کو چننا. یہاں پر ایک نعرے پہ جو ہے نا سب بھیڑ بکریوں کی طرح نکل جاتے ہیں. بھائی شعور دو, عوام کو شعور دو, پھر ڈیموکریسی کی بات کرو. قطر جیسا چھوٹا ملک جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں پہ بادشاہ آتے $220 ارب خالی ورلڈ کپ کے اوپر, فیفا ورلڈ کپ پہ خرچ کرتا ہے, جبکہ پاکستان کا قرضہ اتنا ہے. بالکل. اچھا اشرف صاحب اس موقع پہ میں اپنے جو نوجوان باز جو ہیں وہ آج کل فراڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور جو اسکیم چل رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ توجہ دلانا چاہوں گا, کیونکہ ایسے موقع پہ ہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے پاس بھی اس طرح کے میسیجز آئے کہ
آپ فلاں فلاں اتنے اتنے لاکھ جیت چکے ہیں, اور ایک میسج تو یہ آیا کہ میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, چیریٹی کرنا چاہتا ہوں, اور $28 ملین جو ہے وہ میں چیریٹی کرنا چاہتا ہوں. لیکن طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ باکس آئے گا آپ کے پاس, اور اس کے بعد جو بہت سے نوجوان ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں, باکس آتے ہیں, اس کے بعد یا تو اس میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ باکس آپ کو ریلیز کرانا ہے تو آپ $1000 دے دیں یا $500 دے دیں. اس طرح کے اسکیم بہت زیادہ چل رہے ہیں. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کسی بھی قسم کے اس طرح کے فراڈ میں نہ پھنسیں, اور ہم اس طرح کے تحقیقات ضرور کرتے ہیں کہ کیا وجوہات رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اسکیم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اسی وجوہات سے بڑھیں؟ یہ نا جاب لیس ہی ہے, لوگوں کے پاس جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ نیگیٹو تھاٹس کے مالک بن گئے ہیں, مطلب ان کی سوچ نیگیٹو ہو گئی ہے. ایجوکیشن تو ہے ان کے پاس, اب ظاہر ہے پازیٹیو چیز نہیں ہے. جو انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں یار اس ملک سے جو ہے نا کوئٹ کر جائیں, اسکیپ کر جائیں, کسی طرح باہر نکلیں, یہاں سے نکل کے باہر بھلے جا کے کینیڈا میں, امریکہ میں ٹیکسی چلا لیں, میک ڈونلڈ پہ جاب کر لیں, لیکن اس ملک سے نکلنا ہے. وجہ کیا ہے؟ اب آپ بتائیں نا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی گمبھیر ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک NLD یونیورسٹی کے نوجوان کو مارا ایک لیپ ٹاپ کے لیے. تو اب کون یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بے روزگاری ہوگی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خود بخود خراب ہو جائے گی. ریاست کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو وہ اسکالرشپ یا بے روزگاری الاؤنس دے سکے. ریاست اپنے خرچے پورے کر لے, بہت بڑی بات ہے. اور ایک اسلامک اسٹیٹ ہونے کے ناطے آپ نے اس ملک کو جو ہے نا سود میں نہلا دیا ہے. تو پھر آپ بات کرتے ہو, خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. خان صاحب کو نہیں پتا کہ سود جو ہے ایک لعنت ہے. مجھے سب سے پہلے دیکھا کچھ اچھے کام کیے ہیں انہوں نے, رشیا اور چائنا کا بلاک بنایا, بہت اچھا کام کیا. نواز شریف نے سی پیک کی بنیاد رکھی, بہت اچھا کام کیا. لیکن بات ساری یہی ہے, یہ کہتے ہیں کہ اب پارٹی کو تمغے لگ جائیں. PTI سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے شولڈر پہ آ جائے, ٹھیک ہے, ہمیں پھول لگ جائیں. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے دور حکومت میں ہو جائے. ارے بھائی ملک کے بارے میں سوچو, یہ ملک ہوگا تو آپ کی سیاسی پارٹی بھی چمکے گی, آپ کی سیاست بھی چمکے گی. یہ ملک اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو گیا, کیا ہوگا ڈیفالٹ؟ آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گی, ٹھیک ہے. آپ کے یہاں بجلی پہلے امپورٹڈ بجلی ہے, آپ فرنیس آئل سے بجلی بناتے ہیں اور یہ آئل باہر سے آتا ہے. آپ نے کبھی یہ تحقیق ریسرچ نہیں کری یہاں ایٹومک پلانٹ ہونے چاہیے, ایٹمی پاور ہے یا پانی سے. چائنا جیسا ملک پانی سے اور کوئلے سے بجلی بنا رہا ہے, آپ وہ کوئلے کو جو ہے اس کی آپ بھرتی اتار رہے ہو, اس کو آپ نے اس کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کیا. IMF کا, ورلڈ بینک کا جو پیسہ آتا ہے اس کی ایلوکیشن کرو, ان کے ساتھ بیٹھ کے پارٹنرشپ کرو. آپ $6 ارب $1 ارب کی ٹرینچ لیتے ہو, اس پہ سود دیتے ہو اور ٹائم پر وہ دے نہیں پاتے, پھر اس پر ملٹیپلائی ہو کے کمپاؤنڈ انٹرسٹ بن جاتا ہے. تو پرنسپل اماؤنٹ تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلا گیا. وہ تو بولتے جی ہم کو ہمارا سود دے دو. بالکل صحیح بات ہے. بالکل بالکل سر, میں ذرا پیپلز پارٹی سے جان لیتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوانوں کے پاس نہ روزگار ہے اور نہ علم ہو رہا ہے, نہ تعلیم ہے, فراڈ الگ چل رہے ہیں. تو ذرا میں ان سے جان لیتا ہوں, اس وقت بہت سارے اس طرح کے فراڈ بھی چل رہے ہیں جیسا میں نے ابھی ذکر بھی کیا. تو اگر کوئی اس طرح کے فراڈ میں پھنس جاتا ہے, پھر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے, یا آپ کی حکومت جو ہے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ جناب اس طرح کے کسی قسم کے فراڈ میں نہ جائیں, اور اس کے علاوہ تعلیم ہے وہ نہیں ہے لوگوں کے پاس, بے روزگار ہیں, یہ ساری چیزیں پھر برائی کی طرف ہی جا رہی ہیں. دیکھیں وقار صاحب, آپ نے جو بات چھیڑی ہے, یہ آج کل فیک میسج آ رہے ہیں, بہت سارے اس طرح کے میسج ایک گروپس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں, مختلف لوگوں کو میسج کرتے ہیں کہ آپ کی یہ لاٹری کھل گئی, آپ کے یہ پیسے نکل گئے, یہ پیسے نکل گئے. یہ ٹھیک ہے, یہ کرمنلز ہیں جو مختلف طریقے سے مختلف ادوار میں اس طرح کام کرتے رہے. اس پر ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. جو کمپلینس ان کے پاس آتی ہیں تو ان پہ تو عمل ہوتا ہے. اب اس پر کوئی مطلب کوئی بڑی لیول کا کوئی کام ابھی تک واقعی مجھے نظر نہیں آیا. اب آپ کے پروگرام کی توسط سے اگر کوئی سن رہا ہوگا ہماری گورنمنٹ کا کوئی ذمہ دار, تو ڈیفینیٹلی اس پہ کام ہوگا. بالکل ہونا بھی چاہیے, کیونکہ بہت سارے نوجوان جو ہے پھنس جاتے ہیں اس چکر میں, اور ان کے جو ہے وہ یا تو وہ کرمنل کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں, یا پھر جو ہے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے وہ ظاہر کرتے ہوئے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو وجہ آپ کے سامنے بھی, کیونکہ آپ تو اس وقت لیڈ بھی کر رہے ہیں ینگسٹر کو, تو آپ کو لگتا ہے اس وقت اس طرح کے اسکیم کے اندر زیادہ چارم آیا ہوا ہے, انٹرسٹ پیدا ہوا ہے؟ یاسر بھائی کی بات سے مجھے وہ بات یاد آئی. میں نے کہا کہ ہمارے ادارے سیاسی لوگوں کی جو ہے وہ ٹویٹس پہ ان کو پکڑنے اور دوسرے معاملات پہ ان کو ویڈیوز بنانے سے اگر باہر آئیں تو پھر اس طرف جائیں کہ یہ اسکیمز جو ہیں وہ کس حد تک پہنچ چکے ہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں, کیونکہ میں IT ایکسپورٹ سے میرا تعلق ہے. اس وقت یہ حال ہے کہ آپ اگر امریکہ میں, ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ, یورپ میں
یہ بتا دیتے نا کہ آپ پاکستانی ہیں تو لوگ آپ کو کام نہیں دیتے. پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اس وقت یہ ہے, although they prefer to go for the India or the Bangladesh, but اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ آپ پاکستانی ہیں, they don't get to the business. وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں تھرو آؤٹ دا ٹائم اس قوم کی جو نشو نما ہوئی ہے نا, تو وہ اس طریقے سے ہوئی ہے جس ملک کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کو گورنمنٹ جاب اس لیے دلوانا چاہتے ہوں کہ یار سیلری تو کم ہوتی ہے لیکن اوپر کی کمائی آتی ہے. جس قوم کا یہ مائنڈ سیٹ ہو جائے, جو قوم گورنمنٹ نوکری کو جو ہے وہ سمجھے کہ یہ بس یہی الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے. اور پولیس ماشاءاللہ سندھ پولیس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جدھر بھرتی بھی جو ہے وہ رشوت دے کے ہوتی ہو, پولیس میں جس کو خود لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے وہ رشوت دے کے جا رہا ہے. ایون کہ وہ ٹریننگ کے دوران اپنے جو ٹرینر ہوتا ہے اس کو رشوت دے کر جو اس کی رننگ ہوتی ہے وہ اس کو شارٹ کرا لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اچھا بالکل, میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے نشاندہی کی, یہ ایک بڑا واقعہ جو آج بھی ہوا ہے, ایک نوجوان کو پولیس نے فائر کر کے, شاہین فورس جو کہ آج تشکیل دی گئی ہے اسی تشکیل شدہ فورس نے جو ان کو مار دیا. اس کے علاوہ اگر آپ جائیں تعلیمی اداروں میں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو کرپشن کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دے دو تو آپ کا فارم جمع ہو جائے گا, اتنے پیسے دے دو گے تو ہم یہ کام ہو جائے گا. تو کرپشن کی بنیاد جو ہے وہ آپ چاہے وہ تعلیمی درسگاہوں اور عمارتوں سے نکلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں تو ہر جگہ نظر آ رہی ہے. تو اسی وقت صحیح ہوگا جب حکومت ان چیزوں پہ نظر ثانی کرے گی. آگے بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کی بات سے پہلے بھائی کی بات جو ہے نا پوچھوں گا. بھائی نے کہا بھرتی پولیس میں ہوتی ہے, سندھ پولیس میں رشوت سے ہوتی ہے اور ٹریننگ جو ہوتی ہے رشوت دے کے, تو یہ کہاں پر کوئی ایسا واقعہ ظاہر ہوا ہے, کوئی آن ریکارڈ کوئی چیز آئی ہے؟ اس طرح کی باتیں تو عام ہوئی بھی ہے نا, باتیں تو کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا, عام نہیں ہے یہ چیزیں ریکارڈ پر ہے اس وقت انٹرنیشنل. میں بتاتا ہوں آپ کو, میں آپ کو بتاتا ہوں ریسنٹلی میں آپ کو وکٹم نے پریس کانفرنس کی ہے, کوئی ایسا بیان سامنے آیا ہے, کوئی ایسی میڈیا کی بتائیں رپورٹنگ. رشوت دینے والا بھی وکٹم نہیں ہے, رشوت لینے والا بھی وکٹم نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنلی فورمز کے اوپر ریسنٹ رپورٹ ہے جو پاکستان کی پولیس ہے ون آف دا, جس کے اندر سندھ پولیس ورسٹ پرفارمنگ پولیس ہے. اگر نہیں ہے تو کراچی کے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہم سب کے سامنے. ذرا سا آگے بڑھتے ہیں, ذرا سا آگے بڑھ جاتے ہیں, سیاسی معاملات پہ بھی بات کر لیتے ہیں, پھر مجھے اشرف صاحب کے پاس بھی جانا ہے مختصر کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. یہ بتائیں کہ اب کاف لیگ جو ہے اور پی ٹی آئی جو ہے یہ آپس میں آگے کی طرف جا رہے ہیں. پنجاب حکومت, کے پی حکومت, آپ کو کیا لگ رہا ہے جلد مختصر؟ یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی, حقیقت بتاؤں. ایک دن پہلے پریزلے کا انٹرویو آتا ہے کہ جی پی ٹی آئی والے سان فراموش ہیں, عمران خان کو ہمیں ساتھ بٹھا کے جنرل باجوہ پہ نہیں بولنا چاہیے تھا, اور بڑی تفصیلی ان کا انٹرویو جو بڑا انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی بڑے سان آتے ہیں جنرل باجوہ کے. اسی دن شام کو سیکنڈ ڈے عمران خان کہتا ہے کہ جی میں کمیٹی بنا رہا ہوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, کیوں لیگ ہمارا پارٹنر ہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کو آخر کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں. اچھا یہ بات سمجھ نہیں آتی, کیا وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو صبح شام ان کی بےزتیاں کرتے ہیں؟ ایک بندہ کھلم کھلا ایک بڑے ٹی وی پہ بیٹھ کے کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ جی میں نے عمران خان سے پروٹیسٹ کیا تھا کہ ہمیں ساتھ بٹھا کے جناب کیوں بولا آپ نے, اور آپ پر تو بڑے سانات ہیں. جنوری میں کیا لگ رہا ہے پنجاب حکومت کس کی ہوگی؟ جنوری میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ عدم اعتماد کا ووٹ اور اعتماد کا ووٹ. بھائی ابھی دیکھیں, ابھی جو پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے وہ بڑا الجھا ہوا ہے نا, بڑا الجھا ہوا ہے. حالانکہ اس حوالے سے بیچ میں خبر چلی تھی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا سی ایم آ رہا ہے پنجاب میں. اچھا لیکن زرداری صاحب نے تردید کر دی اور انہوں نے کہا جی نہیں, حمزہ مجھے بلاول کی طرح ہے بالکل, اور مجھے اپنے پارٹی کسی ورکر کو جو ہے نا سی ایم بنانے کا کوئی شوق نہیں. اگر پنجاب میں گورنمنٹ پی ایم ایلن کی بنتی ہے تو سی ایم بھی ان کا ہوگا, لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب تحلیل نہ ہو, اسمبلی تحلیل ہو گئی تو پھر کیا؟ وہ اس وقت معاملہ الجھا ہوا ہے, اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے معاملہ الجھا ہوا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے آگے, کیا ہو رہا ہے جناب؟ بہرحال اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی, اسمبلی یہ تو کلیئر بات ہے جناب, یہ عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے. یاسر بھائی کو پتا ہوگا پھر اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی, ان کے پاس ہوگی نیوز. خیر ہمارے کیا نا آج کل مزدور نہیں مل رہے, اسمبلیاں ٹوٹ نہیں رہی, تھوڑے بھی نہیں مل رہے. وہ ایسا ہے کہ جہاں تک پنجاب گورنمنٹ کی بات ہے تو یہ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی ابھی رائے دی جا سکتی ہے, کیونکہ معاملہ جو ہے وہ, اور نہ میں کاف لیگ کا ایڈوکیٹ ہوں آنیسٹلی, تو جو بھی چیز کاف لیگ اپنا بیانیہ دے رہی ہے وہ کچھ دنوں میں ہمارے کتنی سیٹیں دے دیں گے آپ؟ 15 قومی کی مانگ رہے ہیں, 30 صوبائی کی مانگ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو خان صاحب اس پہ ایگری کریں گے. اچھا, تو راستے الگ بھی ہو سکتے ہیں, پاسبل ہے.
اچھا راستے الگ ہوئے تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ میں نے غلط کیا اعتبار کیا. دیکھیے اس وقت جو ٹوٹل فوکس ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ساری ایک اور غلطی بڑھ جائے گی ان کی. وہ کہتے ہیں میں نے بہت غلطیاں کی ہیں حکومت میں, کہا کہ میں نے ایک اور غلطی بڑھ جائے گی کہ میں نے پر اعتبار کیا, میں نے کیوں لیگ پر اعتبار کیا. اب دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے نواز شریف تو بھی تھوڑے دن بعد بولیں گے ہم نے زرداری پہ کیوں اعتماد کیا. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. اشرف صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اشرف صاحب اس وقت بڑی گہما گہمی سیاسی ماحول بھی جو ہے گرم چل رہا ہے. کاف لیگ اور پی ٹی آئی ساتھ چل رہے ہیں. لگتا ہے آپ کو اسمبلیاں تحریک ہوں گی نہیں ہوں گی, پنجاب کی صورتحال ہو یا کے پی, کیا لگ رہا ہے سر؟ اشرف صاحب آواز آ رہی ہے؟ غالباً اشرف صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے. اچھا تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب اسمبلیاں نہ تحلیل ہو رہی کے پی کی نہ پنجاب کی, اور اگر ایسا ہو گیا تو سرپرائز ہوگا؟ وقار صاحب جب عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم سرپرائز جو دیا تھا نا انڈیا جلسے میں کہ جی میں اس سے میں توڑ رہا ہوں, ویری سیکنڈ ڈے ہمارے محبوب چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کے ایک ویڈیو ٹاک میں بات ہوئی تھی تو کوشچن کیا گیا کہ جی عمران خان نے تو بات کر دی ہے, تو بلال صاحب نے اسی دن کہہ دیا کہ مجھ سے لکھ کے لے لو. عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اسمبلیاں وہ توڑ سکے, اور وہ بات ثابت ہو گئی. اشرف صاحب اس وقت ابھی تک تو نہیں توڑ پا رہے. اہم معاملہ ایک اور چل رہا تھا ذرا سیاسی, وہ معاملہ جہاں پہ لوگ جو ہے کنفیوز ہیں, اور وہ ہے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کے حوالے سے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے سر, جنوری میں پنجاب میں کس کی حکومت ہوگی؟ دیکھیں جی پنجاب میں جو حکومت جو ہے نا جو کام کرتا ہے اسی کی حکومت ہوتی ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ وہاں پر نون لیگ کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے, اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے بھی بڑی اچیومنٹ حاصل کری ہیں, تو چانسز تو لوگوں کو خان صاحب کی نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے. صحیح ہے, کیونکہ اس وقت شہباز شریف صاحب کو جو گورنمنٹ ملی ہے اس میں معاشی صورتحال جو ہے نا وہ مزید بدترین ہو گئی ہیں بجائے سنبھلنے کے. لیکن اشرف صاحب عام طور پہ جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو یا قومی اسمبلی کا ممبر, وہ چاہتا ہے کہ اب جب الیکشن قریب آ گئے ہیں تو میں کم از کم اپنی سیٹ پہ رہوں, میں نہ چھوڑوں. تو اگر وہ اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کرتے ہیں تو پرویز الہی صاحب لے پائیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ؟ دیکھیں پرویز الہی صاحب کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب عمران خان صاحب کا پریشر ہے, ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ حکومت چلے, ظاہر ہے ان کو اللہ اللہ کر کے پنجاب کی سیٹ ملی ہے, اصل چیز یہ ہے. بالکل صحیح ہے. اب وہ تو چاہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو جتنا کھینچ سکتے کھینچے. خان صاحب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب تو وہ ون مین شو ہیں, ان کا جو آرڈر پھر آرڈر ہی ہوتا ہے. بالکل وہ چاہے بزدار کو بٹھا دیں, ٹھیک ہے, بزدار کو بٹھا دیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے ان سے بڑا اچھا سوال کیا ہے, بزدار جو ہے آپ کی ضد ہیں یا اپنی اہلیت پر بیٹھیں. صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو وہ خان صاحب تو وہ کرکٹ ٹیم کے زمانے سے جس پلیئر کو چاہتے تھے اس کا کیریئر بنا دیتے تھے, اور جس کو نہیں چاہتے تھے جس کھلاڑی کو جس پوزیشن پہ چاہا کھلا دیا. جناب بہت شکریہ اشرف صاحب آپ کا, آپ نے قیمتی وقت دیا. وجہ لاسٹ کمنٹ کیجیے گا. لاسٹ کمنٹ یہ ہے کہ جس ٹون پہ ہمارا شو کا آغاز ہوا تھا میں اسی پہ اس کو اینڈ کرتا ہوں کہ آج واقعی بہت بڑا دن ہے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا دن ہے, اینڈ شی از دا مارٹیر آف دا ڈیموکریسی. جناب میں ایک جملہ بولوں گا بی بی صاحبہ کے لیے. میرے سیاسی استاد مولا بخش چانڈے صاحب وہ اکثر کہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کے لیے صدیاں یاد کریں گی ان کو اور زمانے ان کے روئیں گے. اس شخصیت تھی, ایسی شخصیت تھی. جناب بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا, معزز مہمان یہاں پر تشریف لائے, اور نہ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک بڑی شخصیت تھیں بلکہ بہت سارا سبق جو ہے ہمیں دے گئی ہیں اور ملتا بھی ہے اس پورے سیاست میں. اور پاکستان کے حوالے سے اگر ہم چاہیں تو اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر پاکستان کو آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں. وقار الحسن کو بھی دو ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.